केपी के में से टोटल 26 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया और ये माशाल्लाह टॉप 4 में आते हैं। इनकी एलोकेशन DMG ग्रुप में हुई है। जब मुझे पता चला CSS रिज़ल्ट के बाद, सबसे पहले मैं जो है ना चित्राल कॉल करके अपने वालिदैन को बताया, तो फिर उनकी जो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। चित्राल में भी अपर चित्राल से बेसिकली मेरा ताल्लुक़ है, तो जब मैं वहाँ गया गाँव जहाँ से मेरा आबाई ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे फिर लोग जो है ना बड़े जोश और वलवले के साथ कोई तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक जो है ना वो मेरे इस्तकबाल में आके जो खड़े थे, और वो गाड़ियों की लंबी कतार थी, लोग जो है ना हार हाथ में लिए हुए, सारा गांव खुश था और थे वहाँ पे बड़ी उन्होंने खुशियाँ मनाई। हम आवाज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हमारे साथ हाफिज़ इमरानुल हक साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ चित्राल KPK से है और इन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया है। KPK में से टोटल 26 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया और ये माशाल्लाह टॉप 4 में आते हैं। इनकी एलोकेशन DMG ग्रुप में हुई है। CSS के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। हर साल एक रिसर्च के मुताबिक 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स आलमोस्ट CSS इम्तिहान में अपेयर होते हैं और इनमें से कोई 2% या 3% ही स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लियर करते हैं और उसके बाद इनकी दौड़ लग जाती है कि अच्छे से अच्छा ग्रुप इनको मिले। और हाफिज़ साहब की माशाल्लाह एलोकेशन टॉप के ग्रुप में हुई है जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप भी कहा जाता है। आइए हाफिज़ इमरान साहब से बात करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपकी नेक ख्वाहिशात के लिए। आप सब ये बताइएगा हमें कि जब आपको पता चला कि CSS का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, सबसे पहले आपने किसको बताया और आपकी क्या फीलिंग्स थी? वो जब मुझे पता चला CSS रिज़ल्ट के बाद, चूँकि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था, दोस्तों ने बताया था कि आज रिज़ल्ट आने हैं, तो रमज़ान के कुछ आखिरी दिन चल रहे थे। अच्छा। तो रोज़े की हालत में मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था। कोई तकरीबन 4-5 बजे के बाद हमारे रिज़ल्ट्स आए। तो सबसे पहले मैं लाहौर में था, चूँकि यहाँ पे मामू लोगों के साथ मैं रहता हूँ, तो मामू लोगों को बताया। तो मतलब पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं ख़ुद, क्योंकि लोकेशन के साथ और मुझे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे DMG भी कहते हैं वहाँ पे जगह मिली थी। तो जब उनको बताया तो फिर वो भी बड़े खुश थे और मेरे साथ जो है ना वो गले मिले और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और उसके बाद सबसे पहले मैं जो है ना चित्राल कॉल करके अपने वालिदैन को बताया, तो फिर उनकी जो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, तो फिर दोस्तों के कॉल शुरू हो गए। फिर जो है ना तकरीबन 2-3 दिन तक मैं बड़ा बिज़ी रहा। और फिर जब मैं ईद से एक दिन पहले मैं चित्राल गया, फिर दोबारा वालिदैन जो है ना मुझे वो इस्तकबाल के लिए वो रास्ते में आए हुए थे और मुझसे मिले और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और जब भी वो किसी को बताते थे फिर उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू में देखता रहता था। और उसके बाद फिर जब मैं चित्राल में भी अपर चित्राल से बेसिकली मेरा ताल्लुक़ है, तो जब मैं वहाँ गया गाँव जहाँ से मेरा आबाई ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे फिर लोग जो है ना बड़े जोश और वलवले के साथ कोई तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक जो है ना वो मेरे इस्तकबाल में आके जो खड़े थे, और वो गाड़ियों की लंबी कतार थी, लोग जो है ना हार हाथ में लिए हुए, सारा गांव खुश था और थे वहाँ पे बड़ी उन्होंने खुशियाँ मनाई। और फिर हर एक जो है ना चेहरे पर एक उम्मीद थी। और जो जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे थे बच्चे, वो सारे जो है ना मोटिवेटेड थे मुझे देख के कि यहाँ से भी एक बंदा उठ के जो है ना CSS क्वालिफाई कर सकता है। पहले ही हाँ, मैं तकरीबन अपने इलाके में 2-3 गांव मिला के उसमें मैं फ़र्स्ट CSP हूँ और फर्स्ट DMG ऑफिसर हूँ, तो इसलिए सारे लोग बड़े खुश थे और मुझे खुशी हुई कि लोगों की उम्मीदें जो है ना मुझे वापस्ता हो गई। अरे मैं अभी आपसे बातचीत हो रही थी, तो आपका ताल्लुक़ चित्राल से है, जो नॉर्मली एक पसमानदा इलाका आप कह लें, एक डेवलप सिटीज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड स्पेशली, वो इस तरह के इलाकों में नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा परेशानी आई, क्या क्या मुश्किलात आपने पेश की जब आप CSS की तैयारी कर रहे थे? क्योंकि बुक्स कलेक्शन भी होती है, नोट्स भी होते हैं, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। इस बारे में प्लीज़ हमें बताइएगा। सर, मैं जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर
اور روڈز کمیونیکیشن سارے جو ہے نا بڑے مسائل سے ہم دوچار ہیں. لیکن ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے لگا وہ ایجوکیشن کا ہے, کیونکہ ہماری جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے CSS جیسے مقابلے میں پنجاب والوں سے, لاہور والوں سے, کراچی والوں سے, اسلام آباد والوں سے جو ہے نا ہم کمپیٹ کریں. تو اس لیے جب میں یہاں پہ آیا اور پھر میری اپنی ڈگری جو تھی وہ ڈرائی سبجیکٹ کیمسٹری, جس کا اس CSS کے اسٹف کے ساتھ مطلب دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس لیے یہاں پہ آ کے اکانومی کے بیسک ٹرم سے لے کر جیوگرافی کے ٹرم سے لے کر ورلڈ میپ سے لے کر یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں بیسک سے میں نے شروع کی, اور تقریباً کوئی مجھے 2-2.5 مہینے لگے بیسکس کو کور کرنے میں. اور جب میں نے بیسکس کو کور کیا پھر جا کے میں کسی ایک بک کو اٹھا کے پڑھنے کے میں قابل ہوا, اور وہاں پہ نیوز پیپر سے جو ہے نا کوئی آرٹیکل اٹھا کے اس کو سمجھنے کے میں قابل ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بیسکس کا مجھے بڑا ایک مسئلہ ہوا. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ریکمنڈڈ بک اکٹھا کرنا اور دوسرے مٹیریل اکٹھا کرنا, اس میں کافی ٹائم لگا. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہاں پہ خود جو ہے میں جب تگ و دو کیا تو وہاں پہ بہت ساری چیزوں کا مجھے پتہ چلا, اور پھر جا کے CSS کا یہ کوالیفائی میں کیا. آپ کی بیسک بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی متھ ہے جی کہ آپ کی ڈگری سوشل سائنسز میں ہو, انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہو, پولیٹیکل سائنس میں ہو, یہ آپ کو CSS میں بہت ہیلپ کرتی ہے. آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں ہمیں. میری جو اپنی ڈگری ہے وہ کیمسٹری میں ہے. جب میں یہاں پہ CSS کے کمپٹیشن میں اپیئر ہوا اور پھر کیمسٹری کو بھی ایز اے آپشنل سبجیکٹ رکھا, تو سارے دوستوں نے, ٹیچرز نے مجھے ڈرایا کہ آپ اس طرح نہ کریں, کیمسٹری سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن میں اس انٹرویو کی وساطت سے میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, یہ بالکل متھ ہے. جس سبجیکٹ میں آپ کی اپنی انٹرسٹ ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے, تو پھر اس کو ضرور رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے. آپ دیکھیں آپ کی اپنی تیاری کتنی ہے. اگر آپ کی اپنی تیاری ٹھیک ہے, اب تسلی آپ کرتے ہیں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. آپ سبجیکٹ رکھیں, جو بھی سبجیکٹ, فزکس ہو, کیمسٹری ہو, کمپیوٹر سائنس ہو, آپ اس کو لے کے نہ صرف CSS پاس کر سکتے ہیں بلکہ ٹاپ گروپ میں آپ اپنی ایجوکیشن کر سکتے ہیں. کہ آپشنل جو سبجیکٹس ہوتے ہیں CSS کے وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے جو اسکورنگ ہو. آپ نے کون کون سے سبجیکٹ آپشنل چوز کیے تھے؟ 2 تو آپ نے بتا دیں کیمسٹری کے تھے, اس کے علاوہ آپ کے سبجیکٹس کون سے تھے؟ اس کے علاوہ میرے سبجیکٹس تو وہ US ہسٹری, IR اور پھر سوشالوجی. اور اسکورنگ کا یہ ہے کہ سبجیکٹس کا کچھ پتہ نہیں چلتا, کچھ سال جو اسکورنگ ہوتے ہیں وہ پھر وہ ہٹ ہو جاتے ہیں. اس سال جو ہے نا US ہسٹری کو میں بہت ہی تھرولی میں نے پڑھا تھا, بلکہ انٹرویو میں بھی میرے ٹاپ مارکس سے کی وجہ بیسیکلی US ہسٹری ہے کہ وہاں سے جو میکسیمم کوسچنس پوچھے گئے وہ US ہسٹری سے پوچھے گئے تھے. لیکن ریٹن میں اس کے نمبر بڑے کم آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا سبجیکٹ کو آپ اچھی طرح سے تیار کر لیں. اگر ریٹن میں اس کے نمبر کم بھی آ جاتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ انٹرویو میں آپ کو ملے گا. تو اس لیے سبجیکٹ جو ہے نا سارے سیم ہوتے ہیں, بس فرق جو ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی تیاری اور آپ کی اپنی کمٹمنٹ پہ ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے جی کہ CSS کی تیاری کرنے کے لیے سال لگ جاتے ہیں, 6 مہینے لگ جاتے ہیں, 2 سال لگ جاتے ہیں, بس آپ کتابیں میں ہی گھس کے رہ جاتے ہیں. آپ بتائیں آپ نے اس کو کتنے ٹائم میں کور کیا اور آپ کا اسکیجول کیا تھا؟ سر اس جرنی میں میرے ایکسپیرینس کے مطابق زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, یا وہ سلیبس سے ایکسٹرا پڑھتے ہیں یا ان نیسیسری چیزیں پڑھتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. میرے خیال میں اگر جو ہے نا ایک پراپر روڈ میپ کے ساتھ, یعنی سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے, پاس پیپر کو فالو کرتے ہوئے, ایک پراپر مینٹور کی گائیڈنس میں اگر بندہ جو ہے نا CSS کی تیاری کرے اور ان نیسیسری چیزوں کے پیچھے نہ جائے, تو تقریباً ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کے لیے جو میری طرح جو فرام دے بگننگ شروع کرتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا 6-7 مہینے کافی ہے. میری خود جو تیاری تھی وہ تسلی بخش تیاری وہ تقریباً 7-8 مہینوں میں ہو گئی تھی. آپ کی روٹین کیا تھی؟ کتنے بجے اٹھتے تھے, کتنے بجے سوتے تھے, یہ بتائیے گا. اور میرا اپنا جو وہ شیڈیول تھا اسٹڈی کا, وہ ساری رات میں بیٹھ کے میں پڑھتا تھا, کیونکہ رات کے وقت پھر جو ہے نا چونکہ گھر کا ماحول تھا, گھر میں ہی میں نے خود اسٹڈی روم میں نے سیٹ کیا تھا, تو گھر میں پھر دن کے وقت جو ہے نا وہ یکسوئی کا نہیں ہوتا, تو رات کے وقت میں پڑھتا تھا صبح تک. فجر کی نماز پڑھ کے پھر میں سو جاتا تھا, اور ظہر کی نماز کے لیے اٹھ کے پھر میں پڑھتا تھا. نماز پڑھنے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد پھر تقریباً عصر تک, اور عصر کے بعد پھر میں آؤٹنگ کرتا تھا, پھر سوشل میڈیا یا واٹس ایپ وغیرہ, اور پھر دوستوں کو میں ٹائم دیتا تھا, فیملی کو میں ٹائم دیتا تھا عشاء کے وقت تک, اور پھر ڈنر کے بعد پھر دوبارہ پھر میں اسٹڈی کے لیے میں لگتا تھا تقریباً صبح تک. تو یہ میری ایک روٹین تھی, اور اسی طرح کر کے جو ہے نا میں تقریباً 6-7 مہینے لگے, چونکہ میں بہت ہی فرام دی بگننگ میں نے شروع کیا اکانومی, پولیٹیکل سائنس جس طرح بتایا, تو اس لیے اس طرح لگے. اگر کسی کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہو پولیٹیکل سائنس کے ساتھ, ہسٹری کے ساتھ, تو شاید ان کو اور بھی کم لگے, اگر وہ پراپر, میں نے بتایا کہ اگر ڈی ٹریک نہ ہو جائے اور پھر پراپر روڈ میپ کو وہ فالو کریں. ابھی آپ بتا رہے تھے مجھے کہ آپ کا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے اس میں انگلش کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے, اور CSS میں انگلش کو ایز اے بیک بون کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس چیز کو آپ نے کیسے کور کیا تھا؟ بالکل, ہمارے جو KP میں ہم FSC کے بعد انگلش نہیں پڑھتے, BSc میں بھی ہم انگلش نہیں پڑھتے.
تو اس لیے انگلش کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، اور اگر اسپیشلی میرے جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہو جو فزیکل سائنس سے تعلق رکھتا ہے تو اور اس کے لیے اور بھی جو بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو انگلش کو جو میں نے کور کیا، اس کے پیچھے یہی ہے کہ میں انگلش کو ایز اے اسکل میں نے لیا۔ جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں یا دوسرے اسپائرنٹس ہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق رکھتا ہے، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انگلش کو اسکل نہیں لیتے، بلکہ وہ کچھ ایسے لکھ کے ان کو رٹا لگاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پھر کوالیفائی نہیں کرتے، اپروچ وہ غلط رکھتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے نا اپنی رائٹنگ اسکل کو، ریڈنگ اسکل کو جو ہے نا امپروو کرنے کی کوشش کریں، جس طرح ہم اردو یا چترالی زبان کو ایز اے اسکل لیتے ہیں، وہاں پہ عبور حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر انگلش کو لے لیں تو پھر یہاں پہ جو ہے نا آپ کی یہ کامیابی جو ہے وہ یقینی ہوگی۔ میرا خود جو ہے میں نے PMS دیا، CSS دیا، میرا کبھی بھی انگلش فیل نہیں ہوا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں روزانہ جو ہے نا ڈیلی انگلش نیوز پیپر ڈان سے ایک ایڈیٹوریل کو اٹھا کے اس کو میں پڑھتا تھا 2-3 مرتبہ، اور پھر پڑھنے کے بعد اس کو دوبارہ میں ریکریٹ کرنے کی کوشش میں کرتا تھا۔ اس کے پیچھے 2-3 بنیادی وجوہات ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اگر آپ ایک اوپینین کو پڑھتے ہیں نیوز پیپر سے، کسی ایک بندے نے لکھا ہے، اس کی اپنی ایک پولیٹیکل اور ریلیجیس تھاٹ ہے، وہ باعث ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا تعلق کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا ریلیجیس پارٹی سے ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندہ لکھے تو اس میں گرامٹیکل مسٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ ایڈیٹوریل لکھیں تو پھر یہ ایک بندے کا لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے، ایڈیٹوریل ٹیم، وہ لکھتے ہیں، چیف ایڈیٹر، سب ایڈیٹر، تو پھر وہاں پہ مسٹیکس پہلے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ نہ پولیٹیکلی اور نہ ریلیجیسلی باعث ہوگا، ایک بالکل ماڈریٹ اوپینین آپ کو ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایڈیٹوریل جو ہے نا ہمیشہ وہ کرنٹ ایشوز پہ لکھے جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ روزانہ آپ اپنے جو ہے نا کرنٹ افیئر بھی کور کرتے جاتے ہیں۔ اور لاسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایڈیٹوریل میں روزانہ 2-3 اس طرح کے ووکیبلریز آتے ہیں جن کو آپ جو ہے نا لکھ کے ان کو آسانی سے جو ہے نا آپ ان کو پھر یاد کر سکتے ہیں، اپنی ووکیبلری جو ہے نا آپ بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے، اگر اسٹوڈنٹس جو اسی کو ڈیلی فالو کریں تو پھر انگلش میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا ایک کویشچن پوچھنے کو بہت دل کر رہا ہے، پر آپ شاید اسے ڈیفائن ٹھیک سے نہ کر پائیں کیونکہ ہمارے پاس بورڈ نہیں ہے۔ آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی پیپر اٹیمپٹ کرنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کویشچن کی کہ ہر اسٹوڈنٹ جو بھی CSS میں اچھی تیاری کے ساتھ اپیئر ہوتا ہے، نالج اس کے پاس ہوتا ہے، اس چیز میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پڑھا انہوں نے بھی وہی بکس ہوتی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، بالکل اس میں میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی دوسری بات ہو۔ اوپینین، نالج ہر اسٹوڈنٹ نے اکٹھا گیدر کیا ہوتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے پیپر کو پریزنٹ کرنا، آپ نے جو اپنا نالج ہے جو فلوٹ کس طرح کرنا پیپر میں، اگر آپ اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ آپ نے پیپر کیسے اٹیمپٹ کیا، اسپیشلی ایسیز کے اور جو آپشنل سبجیکٹس کے تھے یا دوسرے جو تھے۔ سر پیپر اٹیمپٹ کرنے کو بھی میں 2 جو ہے نا کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے، اسپائرنٹس کو سمجھانے کے لیے۔ ایک جو کوشچن آپ سے پوچھا گیا ہے، کینڈیڈیٹ اس کو کس طرح سے کمپریہینڈ کرتا ہے، وہاں پہ جو چیزیں آپ سے پوچھے گئے ان کو آپ کس طرح سے اسپیسیفائی کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ 2016 اور 17 کے کسی ایک ایسے میں میکسیمم لوگ فیل ہوئے تھے، ایک ہی ایسے کو اٹیمپٹ کر کے اس ایسے میں پوچھا گیا تھا کہ وار اینڈ ٹیرر میں ہیومن رائٹس کس طرح سے وائلیٹ ہوئے، تو سارے کینڈیڈیٹس نے وار اینڈ ٹیرر کے اوپر لکھا، حالانکہ اس میں پوچھا گیا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر۔ آپ شروع کریں ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر اور پھر اسی کو لنک کریں وار اینڈ ٹیرر کے ساتھ، مطلب یہاں تک آپ اسپیسیفائی کریں۔ اس طرح کے بہت سارے کوسچنس پوچھے جاتے ہیں اسلامیات میں بھی، پاکستان افیئر میں بھی، کرنٹ افیئر میں بھی، تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں پہ جو پوچھا گیا ہے اسے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ، مطلب کوسچن میں جو کور پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں پوچھا گیا ہے ان کے ساتھ اسٹک رہے اور انہی کے ساتھ جو ہے نا آپ وہ اٹیچ رہے اور ڈی ٹریک نہ ہو، مطلب آپ کے انٹروڈکشن سے لے کر کنکلوژن تک جو ہے نا آپ اسی بات کو فوکس کریں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات جو ہے رائٹنگ پریزنٹیشن جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کتنا اس نے زیادہ پریکٹس کیا ہے رائٹنگ کا۔ کوٹس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ کویشچنز کے اندر آپ کوٹس پٹ کریں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کوٹس آپ پٹ کر سکتے ہیں، گراف آپ پٹ کر سکتے ہیں، میپ، لیکن یہ دوسرے پیپرز میں ایسے میں الاؤ نہیں ہے۔ ایسے میں نہ آپ ٹائٹل لکھ سکتے ہیں نہ سب ٹائٹل، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ہیڈنگ نہیں رکھتے، انٹروڈکشن سے لے کر کنکلوژن تک بالکل ہوموجینس آپ لکھیں۔ میں نے وہ ٹورزم کا میں نے کیا تھا جی۔ اس سے پہلے میں نے تیاری، پھر میں بتا رہا ہوں تیاری میں نے کی تھی، وہ یوول نوح ہراری کی ایک بک ہے، وہ 21 لیسنز فار 21st سینچری، وہاں سے کچھ میں نے ڈیٹا وہ جمع کیے تھے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، گلوبلائزیشن، نیشنلزم اور ایکولوجیکل چیلنجز، ان 3-4 ایریاز کے بارے میں مینٹلی پریپیئر تھا، لیکن وہاں پہ کوئی بھی ایسے ان سے ریلیٹڈ نہیں آیا، تو وہاں پہ جو ہے نا میں آن دی اسپاٹ میں نے ٹورزم کو لیا اور اس کا میں نے آؤٹ لائن بنایا اور اس کے اوپر لکھا اور پاس ہو گیا۔ اس کے پیچھے بات یہی تھی کہ پہلے سے میری وہ ایک رائٹنگ کی پریکٹس تھی، ایز اے اسکل میں نے انگلش کو لیا تھا، تو پھر میرا کوالیفائی ہوا۔ جب پڑھائی لکھائی کی تو باتیں ہم نے بہت کر لی ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کی ہابیز کیا ہیں، لیجر ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں؟
لیجر ٹائم میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں، انڈور میں چیس کھیلتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کوئن کلیکشن میں کرتا ہوں، کرنسی کلیکشن میں کرتا ہوں. اس کا ایک میرا شوق ہے کیونکہ ہسٹری کے ساتھ میرا ایک لگاؤ ہے. تو یہ ایک ہسٹری سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کیونکہ ہر ایک کوئن کو کلیکٹ کرتے وقت اس کے بارے میں آپ نے جاننا ہوتا ہے، اس کی ہسٹری اور جس کنٹری سے اس کا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ میں کرتا ہوں. اس کے علاوہ پھر پینٹنگ آرٹ یعنی کیلیگرافی آرٹ اسپیشلی وہ میں کرتا ہوں. تو یہ ایک سکول سے یہ آرٹ کا جو ہے نا میرا تعلق ہے. اسکول لائف میں نے سیکھا تھا یہ اردو اسپیشلی، اور رائٹنگ انگلش میں بھی کرتا ہوں لیکن مینلی میں اردو میں کرتا ہوں. لاسٹ میں اب ہمیں سی ایس ایس اسپائرنٹس جو ہیں سارے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو ان کو پش کرے کہ سی ایس ایس کی تیاری میں ہیلپ کرے؟ سی ایس ایس اسپائرنٹس کے لیے میرا ایک ہی میسج ہے، اور وہ یہ کہ اس سفر میں ایک چیز چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کمٹمنٹ. یعنی شروع سے لے کر آخر تک ایک بہت لمبا سفر ہے. اس میں بہت سارے ہرڈلس آئیں گے، ایم فل والا، شادی والا، جاب والا، دوست کہیں گے کہ آپ کوالیفائی نہیں کر سکو گے، یہاں پہ پاسنگ ریشو بہت کم ہے، سبجیکٹ آپ کے ٹھیک نہیں ہے، جس طرح مجھے ڈر آ رہا تھا کہ آپ کیمسٹری لے کے آپ سی ایس ایس کوالیفائی نہیں کر سکو گے، باہر کی اسکالرشپ آئیں گے. اگر ایک دفعہ اسپائرنٹس یہ فیصلہ کرے کہ میں نے سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے تو پھر وہ تمام اپنی اسٹرینتھ کے اوپر وہ کام کرے، اپنے سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کرے، پاس پیپر کو وہ جو ہے نا وہ سالو کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اٹیمپٹ دینے کے بعد جو ہے نا یہ کامیابی یہاں پہ یقینی ہے. وہی لوگ اس میدان میں جو ہے نا ناکام ہوتے ہیں یا دوڑ میں اس مقابلے کے دوڑ سے باہر ہوتے ہیں، جو لوگ جو ہے نا بیچ راستے وہ ہمت ہارتے ہیں یا اپنی موٹیویشن، اپنی کمٹمنٹ لوز کرتے ہیں. باقی جو لوگ آخر تک چلے جاتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. عمران صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ویورز ہم آواز کے ساتھ نعمان ملک کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.